السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ میں ہوں فرزان احمد۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ اسرائیل کا امریکہ ہی ہے واحد اتحادی، نتنیاہو پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سخت تنقیدیں، کہا ہم نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بچایا ہے۔ ایران کے معاملے میں چائنا نے اہم کردار ادا کیا، رواں سال میں دوبارہ دورہ کروں گا، امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ کا کر سکتے ہیں دورہ، امریکی وفد سے ملاقات ممکن۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہیں اچھے تعلقات، پاکستانی حکام کے کہنے پر ایران کے خلاف حملے روکے گئے، ٹرمپ نے کیا پھر ایک مرتبہ اعتراف۔ اور اسرائیلی فوج نے غزہ میں رہائشی عمارت پر کیا حملہ، 4 فلسطینیوں کی شہادت، متعدد دیگر ہوئے زخمی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی اور پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ شروعات کریں گے بڑی بین الاقوامی خبروں سے۔ امریکہ کے نائب صدر جے ڈی وینس نے کئی ہفتوں کے تنازعات اور کشیدگی کے بعد طے پائے امریکہ ایران معاہدے پر اسرائیل کی تنقید کو لے کر نتنیاہو کو سخت نکتہ چینی کا نشانہ بنایا اور اسرائیل کو سخت انتباہ بھی دیا۔ جے ڈی وینس نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اسرائیل کا واحد اتحادی امریکہ اور ٹرمپ ہے۔ ان کا یہ تبصرہ ان اطلاعات کے درمیان آیا کہ وزیر اعظم نتنیاہو اور ان کے اتحادی اس معاہدے سے نجی طور پر ناخوش ہے، جس کا مقصد ایران کے ساتھ تنازع کو ختم کرنا تھا۔ جے ڈی وینس نے 2 دن قبل بھی کہا تھا کہ اسرائیل کو امریکہ کے پیسے اور ہتھیاروں نے ہی بچانے کا کام کیا ہے۔ ٹرمپ بھی اس سے قبل کہہ چکے ہیں کہ نتنیاہو امریکہ کی وجہ سے اسرائیل کے وزیر اعظم کے عہدے پر برقرار ہیں، اور اب جے ڈی وینس نے دوسری مرتبہ اسرائیل پر نکتہ چینی کی۔ The perspective that we came at as the United States was, you already have a really nice nuclear program, we're going to bribe you with American money in order to stop it. Our perspective and where we're coming at it is, we already destroyed your nuclear program. And so, if you promise and show verifiable pathways to not rebuild it, then we're willing to give you some sanctions relief and things like that. So it's a fundamentally different perspective. Now, there are all these substantive differences as well. The Obama nuclear deal allowed enrichment. Ours will not. The Obama deal allowed the accumulation of stockpiled weapons-grade material. Ours is actually leading to the destruction of that stockpile of enriched material. So there are many differences. The Obama deal gave them over $1 billion of American money. This deal gives them $0 of American money. So a lot of substantive differences, but I think the most important differences are where we're coming at it from a position of strength and the fact that our Gulf Coast partners love this deal. No, sorry. I said the other, all the way in the back. Thank you. Margaret with the Daily Wire. The president has said that if Iran doesn't behave themselves, we're going to resume military action. So what is the red line for what Iran can do before they cross that red line and we do resume military action? Well, it's going to be a holistic approach where we look at their behavior. Are they funding terrorism? Are they leading to attacks of other people? Are they trying to get centrifuges to redevelop their nuclear weapons program? There are all these questions that we're going to ask about whether they've actually changed their behavior. Do they allow the inspectors in as they have promised that they would do, or do they refuse to allow those inspectors in? A whole host of things we're going to see. We're working towards a very successful resolution of this process. But again, it takes 2 to tango. And what the president's just saying is that we maintain economic, diplomatic, and military leverage that nobody else in the world has. So if the Iranians want to change, great. We're going to help them. If they don't change, we still got all the cards. Thank you. Yeah. Oh, sorry. In the blue jacket. Yep. This one right here. This one right here, Mr. Vice President. That's a Navy jacket. Should we have a debate about the difference between blue and Navy? Not that guy, because you give a speech whenever you ask a question. I'm going to give her an opportunity. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے معاملے میں چائنا نے اہم کردار نبھایا۔ امریکی ریاست میری لینڈ میں خطاب میں ٹرمپ نے کہا کہ چائنا ایران سے اپنی ضروریات کا 50% تیل خریدتا ہے، تاہم ایران کے معاملے میں چین نے اہم رول نبھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چینی صدر ستمبر میں امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں اور میں رواں سال کسی وقت دوبارہ چائنا کا دورہ کروں گا۔ اسرائیل کے حوالے سے ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے تعلقات اچھے ہیں۔ دوسری جانب امریکی ویب سائٹ کے انٹرویو میں ٹرمپ نے کیوبا کے خلاف وینیزویلا طرز پر کارروائی کا امکان بھی ظاہر کیا اور کہا کہ ایسی کارروائی ممکن ہے، تاہم اس کے لیے کوئی ڈیڈ لائن مقرر نہیں ہے۔
ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ کا کسی بھی وقت دورہ کر سکتے ہیں، تاہم ان کے سفر کا خطی شیڈول ابھی جاری نہیں کیا گیا۔ اس سے قبل یہ اطلاع دی گئی تھی کہ امریکی صدر کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف سوئٹزرلینڈ روانہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر بھی وہاں موجود ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ معاہدے پر ابتدائی مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ میں متوقع ہے، تاہم مذاکرات کی تاریخ کا ابھی اعلان نہیں کیا گیا۔ دوسری جانب قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی، جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان اہم ثالثوں میں شمار کیے جاتے ہیں، جمعے کے دن ہی سوئٹزرلینڈ پہنچ چکے ہیں۔ ادھر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کو امریکی وفد کی قیادت کرنا تھا، لیکن انہوں نے جمعرات کی شب آخری وقت میں اپنا دورہ منسوخ کیا ہے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ جے ڈی وینس سوئٹزرلینڈ جائیں گے یا نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان اچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے عالمی سطح پر چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم ہند نریندر مودی کے نام لیے اور بعد میں پاکستان کا بطور خاص تذکرہ کیا اور کہا کہ عاصم منیر عظیم ہے اور ان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی، دونوں کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں۔ ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ اعتراف کیا کہ پاکستان کے کہنے پر ایران کے خلاف حملے روکے گئے۔ پیش ہے اس حوالے سے سیاست ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ امریکہ کے صدر ڈونالڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ دراصل ایک انٹرویو کے دوران ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کہ عالمی سطح پر ان کے دو پسندیدہ لیڈران کون ہیں، تو ٹرمپ نے چینی صدر شی جن پنگ اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کے بھی نام لیے۔ مودی کے بارے میں ٹرمپ نے کہا کہ وہ جنگوں سے دور رہتے ہیں جو کہ دانشمندانہ ہے، ان کے پاس 1.5 ارب لوگوں کی آبادی ہے۔ مودی ایک بڑے رہنما ہیں اور ہم ان کے ساتھ کاروبار اچھا کرتے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے بھی کہا کہ اب امریکہ ہندوستان کے ساتھ منصفانہ کاروبار اور تجارت میں مصروف ہے، وہ ہمارا فائدہ اٹھاتے رہے تھے، میں انہیں قصوروار نہیں سمجھتا کیونکہ ہمارے سیاستدان احمق تھے۔ مودی کی تعریف کرنے کے بعد ٹرمپ نے بطور خاص پاکستان کا ذکر کیا اور کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر عظیم ہیں اور ان کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی، دونوں کے آپس میں اچھے تعلقات ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ منظر خوبصورت ہے کہ فوجی آدمی پوری طرح وزیر اعظم کا احترام کرتا ہے۔ ٹرمپ نے پھر ایک مرتبہ اعتراف بھی کیا کہ پاکستانی رہنماؤں نے ایران کے ساتھ مفاہمتی یادداشت طے کرنے میں امریکہ کی مدد کی تھی کیونکہ وہ ایرانیوں کو جانتے تھے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایران کو فوجی سطح پر پوری طرح شکست دے دی ہے۔ پاکستان جو کہ ہمارے سے قریب ہے، اس نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ایران کے خلاف مزید حملے نہ کیے جائیں، جس پر ہم نے حملوں کو روک دیا تھا۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں رہائشی عمارت پر حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے 4 فلسطینیوں کی شہادت ہوئی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری ہیں اور آج پھر غزہ سٹی میں کیے گئے اسرائیلی فوج کے فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید جبکہ متعدد دیگر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ گزشتہ سال جنگ بندی کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 1000 فلسطینیوں کی شہادت کے واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو اس وقت 2 الگ الگ گروہوں کی جانب سے شدید دباؤ کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ لبنان میں لڑائی فوری رک جائے، اس سے پہلے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات میں رکاوٹ پیدا ہو، لیکن اسرائیلی عوام کے بعض حلقے اور چند اسرائیلی لیڈر چاہتے ہیں کہ جنوبی لبنان میں فوجی کارروائیاں جاری رہیں کیونکہ وہ حزب اللہ کو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ نتن یاہو کے لیے اپنے سب سے طاقتور عالمی اتحادی اور اپنے عوام کے درمیان توازن پیدا کرنا مشکل ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ حزب اللہ کے فعال رہنے تک لبنان سے اپنی فوج واپس نہیں بلائیں گے۔ سرحدی علاقے میں رہنے والے اسرائیلیوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر انہوں نے زور دیا ہے۔ حزب اللہ کے مطابق جب تک اسرائیلی فوج لبنان میں موجود ہے تب تک ہتھیار نہیں ڈالے جائیں گے۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں کہ جنگ بندی چند ہی گھنٹوں میں کمزور کیوں دکھائی دے رہی ہے۔ بہت سے مبصرین کا کہنا ہے کہ جنگ بندی در حقیقت باقاعدہ طور پر شروع بھی نہیں ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ نے اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ بندی کی اطلاعات کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ مسائل کا مذاکرات کے ذریعے حل ہی بلو لائن کے اطراف دیر پامن سلامتی اور استحکام کے حصول کی واحد قابل عمل راہ ہے۔ UN کے ترجمان اسٹیفن دوجارک نے کہا کہ جنگ بندی کے اعلانات کے باوجود بہت سے بے گھر خاندانوں کی زندگی میں ابھی کوئی نمایاں بہتری نہیں آئی۔ ان خاندانوں کے لیے نہ تو حالات محفوظ ہوئے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کو واپس آئیں اور نہ موجودہ مقامات پر خود کو مکمل طور پر وہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ UN ترجمان نے کہا کہ فرانس اور برطانیہ کے وزراء برائے ترقیاتی امور نے لبنان میں UN کے امدادی رابطہ کار عمران رضا کے ساتھ آج صبح سیدون میں قائم اجتماعی پناہ گاہ کا دورہ کیا۔
اس موقع پر بتایا گیا کہ حالیہ معاہدے کے بعد جو خاندان ابتدا میں وہاں سے چلے گئے تھے ان میں بہت واپس آ گئے۔ ایک پناہ گاہ میں اطلاع ملی کہ اس ہفتے کے آغاز میں روانہ ہونے والے تقریباً نصف خاندان آج صبح تک دوبارہ واپس آ چکے تھے، جبکہ دیگر کئی خاندانوں نے بھی واپس آنے کی خواہش ظاہر کی۔ لبنان میں UN کی عبوری امن فورس نے گزشتہ دنوں مغربی سیکٹر میں 8 امدادی کارروائیوں میں سہولتیں فراہم کی۔ فورس نے اپنے زیر امن علاقوں میں بے گھر افراد تک خوراک اور دیگر ضروری امداد پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کی ہیں۔ شمالی علاقوں میں اجتماعی پناہ گاہوں سے باہر رہنے والے افراد کو بھی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے دیے گئے ایک بیان کے بعد انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایک اطالوی ٹی وی چینل کو انٹرویو میں کہا کہ جارجیا میلونی نے G7 اجلاس میں ان کے ساتھ تصویر بنانے کے لیے بہت منت سماجت کی۔ فرانس میں ہوئے اجلاس کی ویڈیو میں میلونی اور ٹرمپ کو ایک صوفے پر ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے دیکھا گیا، لیکن ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے صرف مہربانی کے طور پر میلونی سے بات چیت کی۔ اطالوی ٹی وی چینل کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ وہ شاید خوش ہیں کہ میں نے ان سے بات کی، مجھے ان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ انہوں نے بھی کہا کہ میلونی نے میرے ساتھ تصویر لینے کی درخواست کی، میں تصویر نہ لیتا لیکن مجھے ان پر ترس آ گیا۔ ٹرمپ کے اس دعوے کو لے کر اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی امریکی صدر ٹرمپ سے شدید طور پر ناراض ہو گئی ہیں۔ اور اب آخر میں ہیڈ لائنز پر ڈالیں گے ایک اور نظر۔ اسرائیل کا امریکہ ہی ہے واحد اتحادی، نتنیاہو پر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سخت تنقیدیں، کہا ہم نے اسرائیلی وزیراعظم کو بچایا ہے۔ ایران کے معاملے میں چائنا نے اہم کردار ادا کیا، رواں سال میں دوبارہ دورہ کروں گا، امریکی صدر ٹرمپ کا بیان۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سوئٹزرلینڈ کا کر سکتے ہیں دورہ، امریکی وفد سے ملاقات ممکن۔ پاکستان میں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کے درمیان ہیں اچھے تعلقات، پاکستانی حکام کے کہنے پر ایران کے خلاف حملے روکے گئے، ٹرمپ نے کیا پھر ایک مرتبہ اعتراف۔ اور اسرائیلی فوج نے غزہ میں رہائشی عمارت پر کیا حملہ، 4 فلسطینیوں کی شہادت، متعدد دیگر ہوئے زخمی۔ عالمی خبرنامے کا سلسلہ فی الحال یہی ختم کرتے ہیں۔ محمد فرزان احمد کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیں۔ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔